नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रेस क्लब भुडियाल के लाइव प्रोग्राम में आज हमारे पास एक अहम शख्सियत चौधरी खुर्शीद बेग साहब हैं। मैं चौधरी साहब को अपने प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने तकलीफ की और इस प्रोग्राम में हमारे पास आए। ये प्रोग्राम हमारा ज़हार आज़ादी है, जिसमें हर शख्स हर किस्म की आज़ादी से जो अपना इजहार कर सकता है। जनाब चौधरी खुर्शीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़हीर साहब और अपने छोटे भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका फराहम किया। शुक्रिया आपका। तो सर मेरा पहला सवाल है कि अब इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन के लिए लोग नॉमिनेट हो भी चुके हैं। देखें, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि क्या आप पीटीआई के इस वक्त सदर भी हैं, नायब सदर ज़िले हैं, और आपका ख्याल है कि आपकी पार्टी ने जो ये तकसीम की है डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, क्या इसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा? जिस तरह मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि चौधरी हैदर सुल्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला सरदार आफ्ताब पीटीआई, दूसरे तनवीर असलम सेठी हैं और तारक अफजल खालिस हैं, तो तीसरे 23 में सरदार सुल्तान शानी खान फौजिया बहराम हैं और 24 में मलक शेर यार अमान और हाफिज अमार है। मेरा कहने का ये मकसद है कि आप माशाल्लाह इस पार्टी में भी रहे हैं, तो देखें कि अगर सरदार आफ्ताब साहब जो पहले आपको विनर हुए हैं जिस जगह से, अगर वहां से इनको टिकट मिलता तो बेहतर नहीं था। और इसी तरीके से तनवीर अहमद सेठी जो है बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, इनके मुकाबले में पीटीआई तारक अफजल खालिस को ले आई हैं। इसी तरीके से 23 में आज सरदार सुल्तान शानी खान है, फौजिया बहराम साहब इतनी मजबूत कैंडिडेट नहीं है कि वो इनका मुकाबला करें, और फिर मलक शेर यार अमान उनके मुकाबले में हाफिज को इनका मुकाबला होगा। हाफिज अमार ने काम डिस्ट्रिक्ट चकवाल में किए हैं, लेकिन सरदार साहब एक शेर यार अमान साहब के मजबूत कैंडिडेट हैं। आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? जहाँ तक आपने पीपीकी का जिक्र किया है, इसमें सरदार आफ्ताब अकबर तहसील चकवाल के तहसील नाज़म भी रहे हैं। इनकी आबाई तहसील भी चकवाल ही है। इससे कबल इनके चचा सरदार खिज़र याद खान भी इसी हल्के से एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहे हैं। जहाँ तक टिकट का मसला है, तो टिकट इमरान खान साहब ने अपने तमाम उम्मीदवारान के इंटरव्यू लेकर जहाँ उन्होंने मुनासिब समझा वहाँ उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारान को टिकट जारी किए। जहाँ तक पीपी बाई का तल्लक है, मलक तनवीर असल मामान साहब और राजा तारक अफजल खालिस साहब, तो इससे पहले भी इन दोनों के माबैन मुकाबला हुआ है। तारक अफजल खालिस ने ज़बरदस्त फाइट की थी, करीबन 2000 वोट से वो मुंतखब 2000 वोट की लीड से मलक तनवीर असलम साहब कामयाब हुए और तारक अफजल खालिस साहब नाकाम हुए। तो उसके बाद आज तक तारक अफजल खालिस ने उस हल्के में हर आदमी के साथ, हर जून कौंसिल में, हर गांव में मुकम्मल राब्ते में रहे हैं। तो इस वक्त उनका उस पूरे हल्के में जो पीपी बाई है, एक मजबूत अपना ग्रुप, एक धड़ा, इसके अलावा जमात के वोट पीटीआई के उनके साथ है। तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त फाइट होगी उस हल्के में भी। जहाँ तक आपने पीपी 23 का जिक्र किया है, उसमें सरदार सुल्तान मोहम्मद खान साहब और मोहतरमा फौजिया बहराम साहबा के माबैन मुकाबला है। तो ये कहना कि मोहतरमा फौजिया बहराम कमज़ोर कैंडिडेट है, ये तो इलेक्शन आएगा तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन उस हल्के में सरदार गुलाम अब्बास खान की गिरफ्त मजबूत है। लेकिन इसके बावजूद पहले भी 2 इलेक्शन मोहतरमा फौजिया बहराम साहबा और सरदार साहब के माबैन हुए हैं, तो मोहतरमा फौजिया बहराम साहबा 2 दफ़ा कामयाब हुए।
تو اس وقت قبل از وقت کوئی بات کہنا کہ یہ اس حلقے میں کیا ہوگا، یہ تو الیکشن ہوگا اور الیکشن والے دن رزلٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے یا کون ناکام ہوتا ہے۔ آگے آگے PP24 اس میں بھی دونوں پرانے حریف ہیں، ملک شہریار امان صاحب اور حافظ عمار یاسر صاحب۔ حافظ عمار یاسر صاحب پہلے الیکشن میں 18 میں کامیاب ہوئے ہیں، پھر وہ اپنے 4 سال کے ٹرنور میں منسٹر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی کرائی ہے، اور سب سے زیادہ بینیفٹ ان کو جاتا ہے کہ جو انہوں نے ڈسٹرکٹ تلگنگ چیف منسٹر سے اناؤنس کرایا اور باقاعدہ اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن ہوا، وہاں تقریباً تمام انتظامیہ بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئی، لیکن بعد میں عمران صوبائی حکومت جانے کے بعد پھر اس وقت اسے جو لوگ پوسٹنگ کی گئے تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک ضلع کی بینیفٹ کا تعلق ہے تو وہ اس کو ضرور حافظ عمار یاسر کو جائے گا۔ جہاں تک شہریار امان کا تعلق ہے وہ بھی ملک سلیم اقبال صاحب کا نواسے ہیں۔ ملک سلیم اقبال صاحب کا بھی اس حلقے میں بڑا مضبوط ووٹ بینک ہے، وہ ہمیشہ بڑے عرصے سے اس حلقے میں خود الیکشن جیت کر آتے رہے ہیں۔ بڑا عرصہ وہ بھی نواز شریف گروپ میں منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو اس وقت شہریار امان خان بھی اس حلقے میں اپنے تعلق والے لوگوں کے ساتھ یا جو ان کا عوامی رابطہ ہے اس میں وہ بھی بہت ہی ہر وقت عوامی رابطے میں رہتے ہیں، بڑا اچھا اثر رسوخ ان کا بھی ہے، لیکن مقابلہ اس حلقے میں بھی کانٹے دار ہوگا۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب آج ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ لطیفال گروپ جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اعلان تو کیا مگر کچھ دنوں بعد ہی وہ اس اعلان سے دستبردار ہو گئے، اس میں کیا وہ ایک اکٹ تھا جو مسلم لیگ نون ڈوڈیال نے کیا اور رانا بشیر صاحب جن کی پہلے خبر چلی کہ ہم لطیفال گروپ کے ساتھ ہیں اور جب بعد میں انہوں نے اس خبر کی تردید کی تو اس کے فوراً بعد ہی وہ دستبردار ہو گئے، یا گروپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال ان کو الیکشن میں نہیں آنا چاہیے؟ جہاں تک لطیفال گروپ کا تعلق ہے میرے بھی ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، تو سردار زمرد خان کا بطور امیدوار صوبائی اسمبلی نام سامنے آیا۔ اگر وہ الیکشن لڑتے تو جہاں تک میرا بس چلتا، میری کوشش ہوتی یا ہمارے جماعت کی PTI کی ہم ان کی بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے، لیکن میں بالکل اس بارے واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ پر کہ ہمیں کوئی اس میں آگاہ نہیں کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے۔ بعد میں تو آخری ٹائم تک بھی خود ان کو اپنے اس حلقے کا MPA کہتا رہا ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے خود مجھے بتایا کافی ٹائم بعد کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں الیکشن سے دستبردار ہوں۔ اگر وہ لڑتے تو ہماری ان سے بھرپور ان کی سپورٹ کرتے، جیت ہار تو بات کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہم ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کی سپورٹ کرتے اور الیکشن لڑتے۔ چوہدری صاحب PTI کے دور حکومت میں ڈوڈیال میں بے شمار ترقیاتی کام ہوئے، ان میں ایک بڑا کام ڈوڈیال میں بنایا گیا پبلک پارک ہے۔ جب تک آپ اقتدار میں رہے اس کی دیکھ بھال کا آپ نے مناسب اقدام بھی کیا، جیسے ہی آپ کی حکومت چلی گئی تو اب کیونکہ حکومت کا ایک مکسچر ہے، PDM کی حکومت ہے، تو اس کے بعد آپ نے بھی اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ اور دوسری بات کہ ڈوڈیال میں اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ پر گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی محلہ، کوئی نہ کوئی شخص
وہ میڈیا سے رابطہ کرتا ہے کہ ہماری خبر لگائیں تاکہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی طرف سے ابھی تک آپ پریشر تو دے سکتے تھے لیکن آپ کی طرف سے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی. میری اس بارے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک پارک کی صفائی کا تعلق ہے یا پارک کی حفاظت کا تعلق ہے، تو جب تک میں چیئرمین رہا تو ہم نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ پارک کی حفاظت کی جائے، اس کی صفائی بھی کرائی جائے، پارک میں جو پودے ہیں ان کی نشو و نما کو بھی دیکھتے رہے. یونیکوسل ختم ہونے کے بعد، ہمارے ادارے ختم ہونے کے بعد بھی میں نے اپنے طور پر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ ضلع کونسل میں متعلقہ جو افسران تھے ان سے رابطہ کر کے، ایون کہ ایک دفعہ تو چیف افسر صاحب نے ڈی جی سیمنٹ فیکٹری سے لیبر بھجوائی جنہوں نے پارک کے پودوں کی کاٹ چھانٹ بھی کی، جتنا گھاس تھا مشینیں لے کر آئے ان کی کٹائی کرائی اور پارک کو ایک خوبصورت پارک بنا کر گئے. لیکن اب چیئرمین نہیں ہے، نہ یون کونسل میں ہے، نہ ضلع کونسل میں ہے، نہ کوئی معاملات ایسے ہیں. اب ایڈمنسٹریٹر ہے. پہلے تو پارک کو ضلع کونسل دیکھتی تھی، بعد میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی بھی ہمارے چارج میں نہیں ہے، یہ ابھی بھی ضلع کونسل دیکھ رہی ہے. پھر میں پھر دوبارہ سی او ملک عابد صاحب، انہوں نے ایک دفعہ صفائی کروائی ہے. ابھی پھر پارک کی حالت ناگفتہ ہے، ٹھیک نہیں ہے. واقعی آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، لیکن اقتدار میں آدمی ہو تو اور پوزیشن ہوتی ہے، اقتدار سے ہٹ کر تو پھر آپ کے سامنے جو ہوتا ہے. لیکن میری کوشش تو ہوتی ہے کہ جو بھی ہو کسی نہ کسی افسران سے رابطہ کر کے پارک کی یا گاؤں کی جو صفائی ہے، کچرا وغیرہ وہ ضرور اٹھوایا جائے. آپ کی خبروں پر بھی، میری کاوش پر بھی کتنی دفعہ یون کونسل والوں نے تالاب میران سے، اسپتال روڈ سے، باقی 3-4 جگہ سے جہاں گندگی کے ڈھیر تھے یون کونسل والوں نے کوشش کر کے اٹھوائے. لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آپ بھی خبر لگا دیتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی حرکت میں آ جاتا ہے، ضلع کونسل بھی حرکت میں آ جاتی ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں تو فوری صفائی ہو جاتی ہے. لیکن یہ لوگ ہمارے، ان کو بھی چاہیے کہ جو ہر روز صفائی ہو نہیں رہتی تو دوسرے دن پھر شاپر وہاں ہی پھینکتے ہیں، انہیں بھی کو خیال کرنا چاہیے کہ کل صفائی ہوئی ہے تو آج پھر ہم اسی جگہ پر کچرے کے شاپر پھینک رہے ہیں. تھوڑا بہت اگر ہم میں احساس ہو تو پھر تو یہ صفائی رہے. اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ آپ سردار گروپ کے اہم رکن، اہم ورکر اور بڑی اہم شخصیات تھے. سردار گروپ نے اسٹارٹ سے لے کے اب تک آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک، آپ کو ان کے ساتھ بڑا سلوک. آپ نے سردار صاحب کے ہوتے ہوئے جھوجھال میں بہت زیادہ کام کیے. یہاں پہ سوئی گیس آپ لے کے آئے سردار صاحب کے ہوتے ہوئے، آپ نے کالج بچوں کا یہاں پہ بنایا اور کافی زیادہ کام تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں اور عوامی حلقوں میں یہ ہے کہ جناب یہ دو جو حصے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئی ہے جو پارٹی میں سردار گروپ میں، یہ چودھری خورشید صاحب کی وجہ سے ہوئی. چودھری خورشید صاحب آپ اتنے ان کے قریب تھے، پھر آپ نے کیوں نہ کوشش کی کہ یہ چیز نہ ہوتی، اور آپ نے کیونکہ دونوں کو تقسیم کرنے میں اگر آپ کا ہاتھ ہے تو وہ کیوں ہے، لوگوں کے نظریات کیوں ایسے ہیں؟ جہاں تک میرے سردار صاحبان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے تو ہمارے چوتھی نسل سے ان کے ساتھ تعلقات ہے. میرے دادا، میرے والد، پھر میں ریگولر آ رہے ہیں. تو سردار صاحب جس جماعت میں بھی گئے ہیں انہوں نے گھر بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے، ہم نے اس پہ لبیک کہی ہے اور ان کے ساتھ رہے ہیں. یہ فیصلہ بھی انہی کا تھا پی ٹی آئی بانے کا.
میں تو مسلم لیگ نون میں تھا. مسلم لیگ نون نے سردار صاحب کی وساطت سے مجھے ضلع کونسل کے الیکشن میں وائس چیئرمین کا ٹکٹ دیا. میں وائس چیئرمین الیکٹ ہوا. تو میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم مسلم لیگ نون میں رہیں. لیکن جس وقت سردار صاحب نے اکٹھ کر کے پی ٹی آئی میں جانے کا فیصلہ کیا تو میں اس وقت ایران عراق زیارات پہ تھا, موجود نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو میں ضرور وہاں کہتا کہ ہمیں نون میں رہنا چاہیے, میں احتجاج بھی کرتا. لیکن سردار صاحب کا فیصلہ تھا. میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا پی ٹی آئی میں. تو تلقات ایسے تھے کہ میں ان کے سامنے پھر یہ بات نہ کہہ سکا. پی ٹی آئی میں لے کر آنے والے ہی سردار صاحب ہے ہمیں. تو جس وقت سردار صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اس وقت میرے لیے مناسب نہیں تھا, کیونکہ سردار آفتاب خان بھی پی ٹی آئی میں تھے. جس طرح سردار غلام عباس خان بھائی ہیں اس طرح آفتاب خان بھی چھوٹے بھائی ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت آفتاب خان کو بھی چھوڑ کر یا یاسر سرفراز کو چھوڑ کر ہم دوبارہ پی ٹی آئی چھوڑ کر تو پھر نون میں چلے جائیں. مجھے وہ فیصلہ مناسب نہیں تھا. تو اس لیے میں نے پی ٹی آئی میں رہنے کا جو خیال کیا. جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے سردار صاحب کے مابین اور سردار آفتاب خان کے مابین راضی نامے کا, تو میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے مابین جو تھوڑے بہت سیاسی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائے اور ہم سب مل کر جس طرح پہلے چلتے رہے. لیکن بیڈ لک ہمارے پورے گروپ کی کہ یہ نہ ہو سکا. شوی صاحب 1985 سے وننگ پوزیشن پہ رہنے والی مسلم لیگ نون PP 21 پہ اب بھی چودھری حیدر سلطان امیدوار ہیں. تو ان کے مقابلے میں سردار آفتاب اکبر خان جو پی ٹی آئی سے ہیں. تو یہ مقابلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ جو ایک طرف 1985 سے جیتنے والی جماعت ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کہ ان کا بھی سیاسی بیک گراؤنڈ ایک مضبوط ہے, تو اس مقابلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آصف صاحب, آپ نے جماعت کا ذکر کیا ہے. مسلم لیگ نون کا تو امیدوار ہی کوئی نہیں ہے. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا امیدوار؟ مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان شیر ہے. آپ مجھے بتائیں پورے ڈسٹرکٹ چکوال میں جتنے امیدوار ہیں کس کے پاس انتخابی نشان شیر ہے؟ کسی کے پاس چھتری ہے, کسی کے پاس تندور ہے, کسی کے پاس کچھ اور نشان ہے. انتخابی نشان اگر جماعت کا ہے تو صرف ایک بلہ کے نشان ہے, عمران خان کی جماعت کے پاس ہے. تو انشاءاللہ الیکشن دعا کریں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں کہ الیکشن ہو تو انشاءاللہ صرف چکوال میں نہیں, پورے پنجاب میں نہیں, پورے پاکستان میں انشاءاللہ بلہ چھائے جائے گا اور انشاءاللہ بلہ بینڈنگ ہوگا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چکوال کے اندر اگر شیر کا نشان نہیں ہے تو مسلم لیگ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. آپ کا کہنا جو یہ ہے. جو مسلم دوسری طرف ایک چیز سوچیے گا کہ سردار عباس صاحب 1 لاکھ ووٹ لے کے ونر ہوئے تھے. اگر وہ مسلم لیگ جو پہلے بھی یہاں پہ ونر تھی, اب جب سردار صاحب ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں پھر پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جہاں تک سردار صاحب 1 لاکھ ووٹ لینے کا معاملہ ہے تو الحمدللہ نے ووٹ لیے 1 لاکھ پورے پنجاب میں کسی نے آزاد امیدوار کے لیے سردار صاحب نے لیے تھے. لیکن سردار صاحب خود تو الیکشن لڑ نہیں رہے. سردار صاحب تو PP 23 میں سردار سلطان احمد خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. یہاں آزاد امیدوار ہے حیدر سلطان خان, ہمارا بھی عزیز ہے, بھائی ہے. ضمنی الیکشن میں آپ کے سامنے ہم نے اس کی بھرپور سپورٹ کی تھی. جو ان کے مسلم لیگ نون کے ورکر تھے وہ تو گھر بیٹھ رہے تھے. میں نے ہر گلی ہر محلے میں جا کر ان کے لیے ووٹ مانگا اور بھرپور کوشش کی اور ان کو الحمدللہ 2400 ووٹ کی لیڈ سے ڈوڈیال سے کامیابی دی. تو جہاں تک تعلق ہے سردار آفتاب خان کے مقابلے کا اور حیدر سلطان کے مقابلے کا, تو اب جو ووٹ اس وقت سردار غلام عباس خان کو اندے جو کارڈ تھا اس میں پڑے تھے تو ابھی PP 21 ہے.
PP 21 में अक्सरियत लोग जो हैं सरदार ग्रुप के, वो अल्हम्दुलिल्लाह सरदार आफ्ताब खान के साथ हैं। सरदार ग्रुप के वोटों के अलावा इस वक्त PTI का वोट आपके सामने है। PTI का वोट और सरदार ग्रुप के वोट आफ्ताब खान को पोल होंगे तो इंशाल्लाह वो भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आज हमारे प्रोग्राम आज़ादी इज़हार में आने का। तो नाजरीन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमें पहले की तरह अपना फीडबैक देंगे और ताकि हम अगले मेहमान से इससे भी बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकें और जुड़ियाल और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए ये कोशिश जारी रख सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगहबान।